औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ, एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जनाब, आज बहुत ही प्यारा एक ऐसा खूबसूरत और अहम उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और इसके इब्तिदा में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस पाक परवरदिगार आलम ने हमें बहुत ही बेहतरीन दीन अता फरमाया है और एक मोतदिल उम्मत बनाया है उस रब्बे कायनात ने हमें। अब इस मोतदिल उम्मत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अब हमें ये हुक्म है कि ना दीन में ऐसे लग जाएं कि हम दुनिया को बिल्कुल से फरामोश कर दें, और ना दुनियादारी में ऐसे महव हो जाएं कि दीन की फ़िक्र ना हो। एतदाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें सिखाया है, और अहकामात जिस ताल्लुक़ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाए हैं वो यकीनी तौर पर हमारे लिए अमल के लिए ज़रूरी हैं और हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। अब हम जहाँ बात करते हैं दुनियावी एतबार से, तो हम देखते हैं कि एक से लेकर दूसरे की ज़रूरत, यानी एक अगर फ़र्द कोई काम ऐसा कर रहा है तो वो दूसरे की ज़रूरत है, दूसरे का काम किसी पहले फ़र्द की ज़रूरत। मिसाल के तौर पर कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ गल्ला उगा रहे हैं, कुछ कपड़ा बो रहे हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं, तो गल्ले वाले को कपड़े की ज़रूरत है और कपड़े वाले को गल्ले की ज़रूरत, यानी दोनों लाजिम व मलजूम हो गए। इस पूरे नुक्ते का लुब्बे लुबाब यानी मकसद कहने का इतना ये है कि हमें माल कैसे हासिल करना है, यानी कौन से ज़राए इस्तेमाल करने हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया कि नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल नहीं करने हैं। कुछ अल्लाह ताला ने हिदायतें अता फ़रमा दी, हमें अहकामात अता फ़रमा दिए कि कौन से ज़राए जायज़ हैं और कौन से माल हासिल करने के नाजायज़ हैं, यानी जो जायज़ हैं वो यकीनी तौर पर हमें इख्तियार करने हैं और कुछ को हराम फरमा दिया गया। अब रिज़्क़े हलाल किस तरह कमाया जाए, रिज़्क़े हराम से कैसे बचा जाए, रिज़्क़े हराम के क्या नुकसानात हैं, ये बहुत अहम उन्वान है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। एक हदीस मुबारका आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह ताला मौजू को आगे बढ़ाएंगे और मेहमान शख्सियात की जानिब बढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा माले हराम हासिल करता है उसको सदका करे तो कबूल नहीं होगा, खर्च करेगा तो बरकत नहीं होगी, और अपने बाद छोड़ कर जाएगा तो फिर जैसा कि जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहा है, यानी वो तीनों सूरतें उसके लिए नुकसानदेह हैं और अजाब का सबब बनती हैं। हम रिज़्क़े हराम के नुकसानात के ताल्लुक़ से आज बात करेंगे। हमारी मेहमान शख्सियात आज के पैनल में मौजूद हैं। आप बारहा इन्हें देखते हैं, मेरी पहचान में बहुत अच्छी गुफ्तगू, उम्दा गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप ज़ुनैरा साहिबा? उनके साथ जो अगली शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, उनका भी एक जुदागाना अंदाज़ है। हमारे साथ कई प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं। मोहतरमा सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों मेहमान शख्सियात को मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, दीन इस्लाम कसबे हलाल पर ज़ोर देता है और यकीनी तौर पर लुक़्मा हराम से बचने की ताकीद करता है, सख्ती से इसकी मज़म्मत फरमाता है। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हुक्म कुरान से बिल्कुल वाज़ेह साबित है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। कि ए इंसानों, यानी हर इंसान से ये खिताब करके फरमाया कि ये जो कुछ भी है ज़मीन में है तो बहुत कुछ हमारे ही लिए है, लेकिन इसमें से खाने के लिए हलाल और तय्यब को मुंतखब करो, और इसके बरक्स अगर करोगे तो फरमाया और शैतान की पैरवी ना करो, उसकी राह पे ना चलो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो इंसान जिस्म और रूह दो चीज़ों का मजमुआ है।
جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، یعنی مادی جو ہمارا یہ جسم ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے کسب کرنے کی ضرورت ہے، کمانے کی ضرورت ہے. تو دو طرح سے حلال کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں اٹ سیلف وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر ان کو غلط انداز سے حاصل کر لیا تو ان کو حرام کر لیا، اور کچھ چیزیں ان کا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہی حرام قرار دے دیا. تو ہم کبھی کبھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کا تو کسی حد تک اہتمام کر رہے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے یہ نہیں کھانی، فلاں چیز حرام ہے یہ نہیں کھانی. سم ٹائمز مکروہ کے بارے میں بھی کچھ لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں کہ مکروہ بھی ہے تو وہ بھی نہیں کھانی. لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا حلالن طیبن، تو وہ والی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور طیبن یعنی کہ وہ پاک صاف پاکیزہ بھی ہو، اس کے حصول کے ذرائع بھی اہم ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حکم اس کا دیا کہ حلال اور حرام کا جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے نافذ کر دیے گئے ہیں. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام مانے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا ہے اس کو اختیار کرے، جسے حرام کر دیا اس سے رک جائے، تو نجات یا بخشش اسی کے لیے ہے، وہی مومن ہے. اور یہ قرآن کا حق ہے کہ جب اس میں ہر چیز واضح ہو گئی تو ہم اس کے مطابق عمل کریں. اب چھوٹی سی بات میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر فیلڈ میں جو شخص ہے، چاہے بظاہر وہ کتنی ہی مبارک معتبر پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہو، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ برکتوں والی جگہ پر، دینداری والی جگہ پر بیٹھا ہوں، یعنی کوئی کسی بھی جگہ پر ہے، اگر وہ اپنی ملازمت سے، اپنی ذمہ داریوں سے آنیسٹ نہیں ہے، ذرا سی کہتے ہیں نا تھوڑا سا حق کسی کا مار لیا اور اپنے حق سے زیادہ لے لیا، تو دونوں صورتوں میں ہم اللہ نہ کرے کہیں اس زمرے میں داخل نہ ہو جائیں جو اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے ہمارے لیے فرمایا نا حرمت ہے، اور اتنی سختی کے ساتھ اس کی تائید فرمائی. اور دوسری طرف حلال کو اتنا انکریج کیا گیا کہ فرمایا چاہے وہ قلیل بھی ہوگا اس میں برکت ہوگی. اور یہ جو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان برے کو اچھا کر کے، کم کو زیادہ کر کے، گناہ کو اٹریکٹیو بنا کے دکھا دیتا ہے. یوم السبت والے ایسے ہی تھے، ہفتے کے دن کو شکار کی پابندی لگ گئی، اس دن مچھلیاں بھرپور ساحل پر آنے لگی. تو یہ آزمائش ہے کہ کبھی کبھی ہمیں غلط یا حرام یا جو شارٹ کٹس ہیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھلا ہے، لیکن جتنا رزق ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا اس سے ایک دانہ بھی ہم زیادہ نہیں کھا سکتے. تو کیوں اپنے اعمال کو خراب کریں؟ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو روزی کماتا ہے یعنی کہ حلال روزی کماتا ہے وہ تو اللہ کا بھی دوست ہے، اللہ کو بھی وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو حلال کمانا اور کھانا عبادت کے زمرے میں اس کو شامل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سعدیہ اگر ہم یہ بات کر لیں جس طرح سے ارشاد فرما رہی ہیں زنیرہ صاحبہ، اگر ہم یہ بات کریں کہ بہت سے لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی نحوست بھی ان پر نظر آ رہی ہوتی ہے، پریشانیاں ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس تعلق سے پھر ہمیں اس کے نقصانات کے طور پر نظر آتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت گفتگو اور ٹاپک بہت شاندار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پاک پیدا کیا، خود وہ طیب ہے، ہمارے لیے کلمہ بھی طیب رکھا گیا. جب ہم کلمہ طیب پڑھتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہر انسان، ہر مومن بندے کو چاہیے کہ اسی پاکی کے شایان شان چیزوں کو رکھے، یہ نہ ہو کہ وہ اس میں ملاوٹ کر لے. اب یہاں پہ بات حلال اور حرام کی ہی ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم حرام کام کرتے کیوں ہیں. آج کل اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں تو بہت آسان ہے ہمارے لیے. رزق کمانا صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ حلال ذریعے سے جائز رزق کمانا عبادت کا کام ہے کہ آپ وہ کمائیں. لیکن آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم ہر چھوٹی چھوٹی سی چیز پر یعنی جھوٹ بول کر بھی کما رہے ہیں، ہم دیگر ذرائع سے بھی کما رہے ہیں، اور اسے ہم کمال ہنر قرار دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہنر ہے، ہم اپنے ہنر اور چلاکی سے کما رہے ہیں اور دوسروں کو ہم مات دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے ہی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں جس ذریعے سے وہ کماتے ہیں یا سارے کام کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ہے ایسا کہ جو
اس کے بال بھی اٹے میں ہیں مٹی میں، لباس بھی اس کا پراگندہ ہے، سب کچھ ہے، اور وہ کعبے کے سامنے آ کر بھی یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہے، ملتزم تک پہنچ گیا، کعبے سے لپٹ گیا، لیکن یا رب جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ اس کا کھایا ہوا حرام ہے، اس کا پیا ہوا حرام ہے، جو وہ لباس پہنا ہے وہ حرام ہے، تو پھر کیسے اس کی دعا پوری ہوگی؟ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم آج کہتے ہیں کہ اب اگر ایک مثال سے میں یہ بات سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت نے اس جہاں میں ہر چیز پیدا کی ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ جو میں نے پیدا کیا اس میں سے حلال اور طیب کو تلاش کرو اور اسے استعمال کرو۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے لیے نہیں ہیں لیکن وہ دیگر چیزوں کے استعمال میں کام آتی ہیں اور ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن بعض ایسی چیزیں جو ہمارے لیے کھانا ہی حرام کر دی، اسی طرح بعض ذرائع حرام کر دیے کہ اس ذریعے سے کماؤ گے تو یہ حرام ہے۔ اب جب کوئی ایسی چیز گھر میں آ رہی ہو، اب مثال لیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو ایک کریم سجیسٹ کر دی کہ یہ آپ کو اپنے فیس پر لگانی ہے یا ہاتھوں پر لگانی، اب اگر ہم اس کو کھا لیں گے تو اس کے تو غلط اثرات ہیں نا۔ تو مثال یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ہم اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کام غلط ہو جاتا ہے جس ذریعے سے ہم کماتے ہیں، اور پھر یہی روزی یہی رزق کمانے کے بعد جب گھر میں آتا ہے، بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب جیسے ابتدا میں آپ نے بھی یہ بات کی کہ جس مال سے ہم صدقہ کرتے ہیں اگر وہ حرام ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور وہ شخص مر کے چلا جائے اور اس کے بچے اس مال کو استعمال کریں تو عذاب اس جانے والے کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے رزق ہی وہ چھوڑ گیا جو اس نے کمایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اتنی باریکیاں ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوفے میں ایک جماعت تھی جسے مستجاب الدعا کہا جاتا تھا۔ وہ جو ایک قوم تھی، جب بھی ان کے اوپر ظالم حکمران آتا تو وہ ان کے لیے بد دعا کرتی، وہ مر جاتا۔ جب ان پر حجاج آیا تو اس نے ان کی ایک شاندار دعوت رکھی، اور اس شاندار دعوت میں اس نے ان لوگوں کو لازمی بلایا کہ تم لوگ آؤ۔ اب جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ اب میں ان کی دعا سے بچ گیا کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے اور اب ان کی دعا پوری نہیں ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام سے اتنا بچنے کا حکم ہے کہ منہ میں خاک ڈال لو، خاک کھا لو، اس سے پیٹ بھر لو، لیکن حرام کا لقمہ نہ جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا وہ ہے، اور آج ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ کسی سے ہم نے جھوٹ بول دیا، کسی کو ہم نے دھوکہ دے دیا، کسی سے ہم نے غلط مال لے لیا اور ہم اس پر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے ذہن کا کمال ہے، حالانکہ ہمارے یہ ذرائع بھی حرام ہیں، یہ رزق حلال میں نہیں آتے۔ یعنی ہماری تعلیمات تو یہ ہیں کہ ہمیں کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو اس کے اندر کوئی خامی ہے وہ بتا کر فروخت کی جائے، اور سے جائے کہ ہم اس پہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو پردہ ڈالتے ہیں اور غیر ضروری تعریف کر کے اس کو بیچتے ہیں۔ یہ ضروری احتیاط کی بہت زیادہ یہاں پر ضرورت ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رزق حرام کے نقصانات، اور فی زمانہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صرف کمانے کی تگ و دو میں، حاصل کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ ذرائع حلال ہیں کہ حرام ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس پر کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مہمان شخصیات ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب اگر ہم رزق حرام کی جیسے بات کی سعدیہ نے بھی کہ بیماریاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، لیکن ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب رزق حرام کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اس تعلق سے بھی روشنی ڈالیے گا اس پر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا تعلیمات قرآن پاک ایک ہی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے سبب نہیں روکا، اور میں اس کی سمپل مثال آپ کو یوں دیتی ہوں کہ جیسے ایک ماں جو اپنے بچے کو بہت چاہتی ہے اور اپنا مال، اپنی جان، اپنی ساری جد و جہد، ہر اپنا آرام اس بچے پہ قربان کر دیتی ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں اور وہ اپنے بچے کو بہت چاہتی بھی ہے تو وہ ان سے اپنے بچے سے کہتی ہے کہ یہ چیزیں تم نے نہیں ہاتھ لگانا انہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب بچہ ہے، وہ ضد کرتا ہے مجھے تو یہ چیز چاہیے، اور اگر اس کو نہ ملے تو خدا نہ خواستہ وہ سوچتا ہے کہ یہ ماں تو میری اچھی ماں نہیں ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔
یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے اور انسان کو بنانے سے پہلے اس نے انسان کی ضروریات زندگی کا سامان رزق جو تھا وہ زمین میں پہلے پیدا کیا اور انسان کو بعد میں بھیجا. ہم کہتے ہیں نا ایک ویل فرنشڈ اور بھرا ہوا گھر آپ کو مل جائے اور آپ سے کہا جائے بس جائیے اور آپ رہنے لگیے یہاں پر, تو ہمارا رب تو وہ ہے. تو چونکہ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی رحمت سے دور ہو, اور دوسری طرف جو ایک نظریہ پیرالل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان قسم اٹھا چکا ہے اور مہلت مانگ چکا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو دور کرنا ہے. وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت جو ہے وہ جلوہ افروز ہے ہر طرف. تو ہمیں حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا, اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ دونوں طرح کا حرام, وہ چیز بھی جو حرام ہے اور وہ ذریعہ بھی جس کو ہم اس پاک جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں, دونوں طرح کے ذرائع سے ہمیں بچنا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کھانے پینے کا حکم دیا نا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. اسراف کے معنی زیادتی کرنا. زیادتی کا مطلب صرف فضول خرچی نہیں ہوتا. زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کو رزق دیا تھا, وہ آپ کے پیٹ میں تو جانا ہی تھا, کیوں آپ نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا, کیوں آپ نے غلط طریقے سے اس کو حاصل کر لیا. اب یہ مجھے آپ کو دینا ہی تھا اور میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو دوں گی, چوری کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ اس کو چرا لیں جبکہ وہ چیز آپ کی ہی تھی, مجھے آپ کو دینی ہی تھی, تو آپ صبر کرتے, آپ انتظار کر لیتے. تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, کئی ایک نقصانات اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن جیسے ابھی ہم اس پر پہلے بھی گفتگو فرما چکی میری بہن بھی اور آپ بھی, کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ, یعنی ایک لقمہ, ایک نوالا جو ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے حرام کا, تو 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی عبادات, یا ایک حدیث مبارکہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی فوڈ ہم کھاتے ہیں عام طور پر ایسے موسٹلی ایسے فوڈ ہیں جن کا جسم پر جو ان کا مادی اثر ہے, کیمیکل جو ان کا اثر ہے, وہ باڈی میں 40 دن تک رہتے ہیں وہ اثرات. اب اللہ کی شان دیکھیں جب ہم اس ریسرچ کو اس حدیث مبارکہ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ آپ کے پیٹ میں چلی گئی اور آپ نے اس کو طے کر کے نکالا نہیں ہے, تو اب 40 دن تک کہیں نہ کہیں اس کا اچھا یا برا اثر آپ کے جسم پر رہے گا. تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہے کہ اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی ہمیں حاصل نہ ہو سکے, جبکہ سب کچھ اس نے ہمارے ہی لیے عطا کیا تھا. تو یہ بات ہے کہ ہماری عبادات جب ہمارے انتظامات ایسے ہیں, کھانے پینے کے معاملات ایسے ہیں, قبول نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین فرمائی اس بات کی, اور اتنا انکریج کیا حلال روزی کمانے والے کو کہ ایک شخص بہت عبادت گزار تھا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا, یہ بڑی اس کی تعریف کی کہ بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے. میں اس کو حدیث مبارکہ کو تھوڑا مفہوم بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ہر وقت عبادات میں لگا رہتا ہے تو اس کا معاش کا ذریعہ کیا ہے, کھاتا کہاں سے, کماتا کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے, وہ کماتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اس کو بھی کھلاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے بھی فرماتے ہیں اس کا بھائی اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ جو درویش بنا ہوا ہے اور اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے بہتر ہے. تو یہ چیز جو ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت ہے روزی کمانا, مگر کسب حلال, وہ روپے پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور وہ حرام کاموں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو جگہ جگہ پہ ناجائز پیسے لینا, رشوتیں لینا. اور اب آپ یہاں پہ ہمارے سامنے کسی نے ٹھیلا لگا لیا اور وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, دال چاول بیچ رہا ہے, ایک آ گیا اور اس نے کہا تم یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, مجھے تمہیں اتنے پیسے دینے ہوں گے. کوئی اور آ گیا, کوئی نہ کوئی جو طاقتور ہے یا ظالم ہے وہ آ جائے گا اور اس کو کہے گا یہاں کھڑے ہونے کے تم مجھے پیسے دو گے, جبکہ وہ زمین اس کی ملکیت نہیں ہے. ایسے ہزاروں طریقے ہیں. ہم اپنا ٹائم پورا نہیں دیتے ملازمت پر, یہ بھی ایک طریقہ ہے. کئی طرح کی ہیرا پھیریاں, پھر مال میں جھوٹی قسمیں کھا کر ہم مال کو بیچ رہے ہیں, اس میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, ناقص مال کو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ لیبل اس پہ کوئی لگا ہوا ہے اور وہ ہے کچھ اور چیز. تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے ذرائع ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں سکون نہیں ہے, پھر ہم سوچتے ہیں بیماریاں گھر میں آ رہی ہیں. ایک ہمارے بچپن میں ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت سکھاتے تھے, ایزی کم ایزی گو, مال مفت دل بے رحم. تو جب
غلط ذرائع سے کسی کے پاس مال آتا ہے تو وہ غلط جگہ پہ ہی چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی وہ بندہ کبھی پنپ نہیں پاتا کہ جو حلال کا اہتمام نہ کرے، وہ اپنی دنیا کو بھی خراب کر لیتا ہے اور یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے لیتا ہے. تو ہم بڑے بڑے عبادت گزاروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے مالی معاملات یا لین دین میں کہیں ان سے غفلتیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ایک اتنا برا ہم نے اپنے اوپر چپکا لیا ہے جرثومہ کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری ساری عبادت کی تاثیر کو ختم کر رہا ہے. تو اس بات پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ بات آپ ضرور سوچیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ جو رزق حرام اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں. آپ ذرا سوچئے، لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے. اور اگر وہ مال جو آپ کما رہے ہیں رزق حرام کے حوالے سے، تو یقینی طور پر وہ کہیں نہ کہیں ایسے نکل جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سعدیہ آپ موجود ہیں. اب ایک بات بلکہ آپ نے بھی ارشاد فرمائی نا کہ وہ 40 دن تک ایک لقمے کی بات ہے، ہم تو پوری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں اور ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حرام سے پرہیز کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، اولیاء کاملین کا کیا عمل تھا، کیا طرز عمل تھا، اس تعلق سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم یہاں پہ اگر حرام کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں اگر ہم اپنے اسلاف کو اٹھا کے پڑھیں، اپنے صحابہ کرام اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حرام بہت دور کی بات، حلال چیزوں میں بھی اتنی چھان بین اور تحقیق ہوتی تھی کہ یہ حلال ذریعہ ہے بھی یا نہیں ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک مفہوم ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں کھجور تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ضرورت بھی تھی لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پتہ کسی نے صدقے کی نیت سے رکھی ہے وہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال نہیں کیا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا خادم کھانا لے کر آیا. آپ نے جب وہ کھانا تناول کر لیا تو اس نے یہ بتایا کہ میں ہاتھ دیکھتا تھا، ہاتھ دیکھنے کی جو میں نے اجرت لی یہ اس کا ہے. تو آپ نے فوراً قے کر دیا اس کھانے کو اور نکال دیا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ تاجر بھی تھے. آپ جب تجارت کرتے تھے تو آپ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب یہ کپڑا فروخت کرنا تو اس میں جو نقص ہے وہ بتا کر فروخت کرنا جو اس میں خرابی ہے. جب اس نے دے دیا تو اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں وہ بتاتا. جب وہ مال لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ میں اس میں جو خرابی تھی وہ بتانا بھول گیا ہوں تو آپ نے وہ پورا مال اٹھایا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک مرتبہ ایک شخص کے جنازے میں گئے اور جب آپ وہاں جنازے میں پہنچے تو اس کے جنازے میں کچھ وقت تھا تو لوگ ایک گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے. تو آپ کو بھی کہا آپ دھوپ میں ہی کھڑے رہے تو آپ نے کہا نہیں، یہ شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے منع کیا کہ جس کے اوپر احسان کرو اس سے ذاتی مفاد نہ حاصل کرو تو کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں. تو آپ نے اس طرح سے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھتے ہی آپ نے فلاں کہا کہ میرا جو فلاں باغ ہے وہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے نماز کے دوران نماز مطلب سلام پھرتے ہی فوراً اس کا فیصلہ کیوں کیا؟ کہا نماز میں میرا دھیان اپنے باغ کی طرف چلا گیا تھا تو وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا. اور پھر امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی پردے میں لپٹی ہوئی، پوچھا میں دن کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں اور جب رات کی چاندنی رات ہوتی ہے تو اس میں بھی کاٹتی ہوں اور بادشاہ کی جب مشعلیں گزرتی ہیں تو اس کی روشنی میں بھی، تو دن والے اور رات والی کوالٹی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے تو میں ملا کر بیچ سکتی ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. انہوں نے کہا سائل جب سوال کرتا ہے تو اس کا تعارف نہیں لیا جاتا. کہا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو شخصیت کے حساب سے الگ طریقے سے اس کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں بشر الحافی کی بہنوں کہا آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے ہم اگر اپنے اسلاف کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حرام تو بہت دور کی بات، حلال ذریعہ حلال چیزیں اس میں اتنی احتیاط ہے تو پھر حرام کی کتنی احتیاط ہوگی کہ حرام سے امت کو بچنا کیسے. پھر آج ہم کیوں روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، سب کچھ ہے. جب روح کی غذا ہی حرام بن جائے تو وہ پھر آپ کو تقویت کیسے دے گی؟ وہ اللہ رب العزت سے بھی دور کرے گی، اس کی عبادت سے بھی
بھی دور کرے گی، سارے نیک کاموں سے دور کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور کس قدر خوبصورت انداز سے سعدیہ سعید صاحبہ نے ہمارے اسلاف کا جو طریقہ بیان فرمایا، اور آپ ذرا تصور کیجئے کتنی احتیاط برتی ہے ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، ایک وقفے پر جا رہے ہیں جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شریک گفتگو ہیں، اور عنوان ہمارا جناب ہے رزق حرام کے نقصانات۔ اس تعلق سے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ دونوں ہی کی جانب سے بہت بہترین گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابھی دنیاوی اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے کہ ظاہر صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اب میں چاہوں گی آپ فرمائیے گا کہ دنیاوی نقصانات کے علاوہ رزق حرام کے جو اخروی نقصانات ہیں اس پر کچھ کلام کیجیے گا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت سے ایسے زندگی میں موقع آتے ہیں، میں معاذ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے اس نے کہیں حرام کمایا یا کھایا ہوگا، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن خود احتساب بھی۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ کام ہے کہ جب بھی زندگی میں کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہو جو ہمیں ناگوار گزرے، ہمارے مفاد کے خلاف ہو، ہماری انا کے خلاف ہو، ہماری پسند کے خلاف ہو، تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا میں اس کا مستحق تھا یا نہیں تھا، میری غلطی کوتاہی کہاں تھی، میرے کون سے عمل کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ اور اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے پھر بھی کوئی زیادتی نہیں کی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ آزمائش ہے، اگر وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ دیکھیں مسئلہ جو ہے نا یہاں پر، حرام کو کیوں ناپسند کیا گیا؟ کیونکہ جب کوئی شخص حرام کماتا ہے یا کھاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں یا دھوکہ دے رہی ہوں تو میں اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے آپ کے مال کو کم کر رہی ہوں۔ تو اس لیے دین اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہ تم کسی کو تکلیف دو اور نہ تمہیں تکلیف دی جائے، نہ تم کسی کا حق مارو اور نہ تمہاری حق تلفی کی جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ اصول بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم حرام اللہ نہ کرے کھائیں یا کمائیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے جسم کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، یا جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو، وہ ہر چیز اللہ نے حرام قرار دے دی۔ اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام کی کمائی پر پلا ہو آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یعنی مقصد کیا ہے کہ وہ آگ میں ہی جلنے کے لائق ہے، معاذ اللہ۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، اور صدقہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے کتنا بڑا ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ گناہ بخشے جاتے، اور حرام کی کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے اللہ تعالیٰ تو صرف پاکیزہ کمائی میں سے قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایک ایسی جماعت دکھائی گئی کہ جو صاف ستھرا تازہ مزیدار کھانا چھوڑ کر وہ بدبودار اور بہت ہی ناگوار وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کی طرف لپکتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنا میرے نصیب میں ہے مجھے اتنا ہی ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میرے نصیب میں جتنا تھا میں نے اس سے بڑھ کر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، کسی سے جھپٹ لیا کچھ، وہ کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، یعنی مجھے اسے استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ مین پوائنٹ یہاں پر یہی ہے۔ پھر وہ شخص جو غلط طریقے سے کماتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے۔ تو لوگوں کی نظروں سے گرنے کا نقصان صرف دنیاوی نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں حکم ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کا ایک حق ہم پر ہے کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو اکثر پھر ہم ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ایسے شخص کے لیے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ اتنا ظالم تھا، لوگوں کی حق تلفی کرتا تھا، حق مارتا تھا، حرام کمائی کرتا تھا، تو دل سے پھر اس کے لیے دعا نکلنا بھی ایک مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس شخص سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دے گا کہ جس کو بار بار تلقین کی گئی۔ کائنات میں جگہ جگہ حلال رزق موجود ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کیڑا تھا جو پتھر میں سے نکلا،
اور وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اللہ کی کہ یا اللہ اتنے پتھروں میں بھی آپ مجھے رزق پہنچا رہے ہیں. تو رازق تو اللہ ہے. تو ہم جب اس اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت جو کہ اتنی وسیع ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے محروم رہ جائیں. تھوڑا سا صبر کریں اور یہ صحیح سمت میں جانے کی کوشش کریں تو سکون بھی ہوگا, صحت بھی ہوگی, اطمینان بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی رضا اور مغفرت بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ نے ایک جملہ ادا کیا نا اس وقت کہ اپنا احتساب خود کریں, ریلائز کریں کہ کہاں آپ کی غلطی ہے, لیکن خدا را دوسروں کا احتساب نہ کریں. کہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھا نا یہ مسئلے تھے ان کے پیچھے, آپ نہ بتائیں ان کو, وہ خود اپنا احتساب کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ان کے دل میں نرمی ڈال دے اور وہ راہ راست پر آ جائے. تو ہم فوراً سے کسی پر انگلی نہ اٹھائیں. آپ کی جانب بڑھوں گی سعدیہ سعید صاحبہ, رزق حرام سے کیسے بچا جائے فرمائیے گا. ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں, بچیاں دیکھ رہی ہیں جو اس پروگرام کو, اور ظاہر ہے رزق حلال کے لیے بار بار تاکید کی گئی ہے, رزق حرام سے بچنے کے لیے کہا گیا, کیسے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رزق حرام سے انسان اپنے آپ کو اس وقت بچا سکتا ہے جب وہ ریئلائز کر لے کہ یہ میں جو کما رہا ہوں وہ رزق حرام ہی ہے. بعض لوگوں کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ذریعہ ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص 10 درہم کا ایک جوڑا لیتا ہے, اس میں سے 9 درہم حلال ہے اور 1 درہم اس کا 9 درہم حلال ہے اور 1 درہم حرام ہے. تو جب تک وہ اس کا کپڑا جسم پہ پہنے رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ 1 درہم. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح جیسے ایک نوالا اگر آپ کے پیٹ میں گیا تو وہ 40 دن تک, تو اس کی بھی وہی مدت ہے کہ جب تک وہ پہنے رہے گا تب تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان توبہ کی طرف آئے, استغفار کی طرف آئے, اور ایسی توبہ ایسا استغفار کرے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی توبہ کی طرف بڑھو تو ایسے اپنے دل پر تالا لگا لو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف بڑھو گے ہی نہیں, تب اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اور وہ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کب توبہ اور استغفار کر لے, کہ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے, اس کے پچھلے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا, وہ صدق دل سے پلٹ کر تو دیکھے. اور پھر دوسری بات یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے مال میں زیادتی کی ہے, یعنی جس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, پہلے اس شخص کو ڈھونڈے کہ اس شخص تک وہ مال پہنچ جائے, اور اگر وہ شخص نہیں ہے تو بغیر ثواب کی نیت سے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے. اسی طرح جو بھی اس کے ذرائع ہیں جہاں جہاں تک وہ دے سکتا ہے دے دے, نہیں دے سکتا تو پھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دے, لیکن اس پہ ثواب کی نیت سے نہیں کرے. اور اگر وہ شخص نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے کہ میں غریبوں کو دیتا ہوں تو اس کی اپنی کوئی ثواب کی نیت نہ ہو. یہ چند باتیں ایسی ہیں, لیکن ان میں سب سے پہلے ہے کہ توبہ کریں گے تب اللہ رب العزت آپ کو راہ راست پر لائے گا اور توفیق عطا فرمائے گا. اور میں یہاں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی خواہشوں کو بے لگام نہ ہونے دیں, کیونکہ اگر یہ خواہشیں باغی ہو جاتی ہیں تو پھر حلال حرام جائز ناجائز کسی کا فرق نہیں رہتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال اور طیب رزق کمانے اور حلال اور طیب ذرائع سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہر دم بچائے. آمین, اللہم آمین. اور جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہی تھی نا کہ میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ اپنی بہنوں سے, اپنے شوہروں سے سوال کریں کہ کہاں سے کما کر لا رہے ہیں. اگر آپ کے بیٹے گھر میں ہیں, وہ نئی جاب پہ لگے ہیں اور بہت سارا کچھ ایسا اٹھا کر لا رہے ہیں جو یقینی طور پر ان کی کمائی سے بہت زیادہ ہے, تو آپ نے ان سے سوال کرنا ہے, سوال پوچھنا ہے کہ یہ آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. جی زنیرہ صاحبہ, کوئی میسج ہماری بہنوں کو میں بالکل ایک ریلیونٹ میسج دوں گی کہ جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ خواتین یعنی کوئی محرک نہ بنے, جو کمانے والا ہے اس کو ایموشنلی یا کسی بھی طرح سے ایسی سچویشن میں ڈالیں مت کہ وہ مجبور ہو جائے. جیسے عورتیں فرمائشیں کریں گی اور روئیں گی یا پیٹیں گی یا کسی بھی طرح سے بلیک میل کریں گی تو وہ مرد الٹیمیٹلی حرام کی طرف جائے گا. اور اسی طرح سے سڑکوں پہ اور جگہ جگہ جہاں پر ناجائز کسی سے پیسے مانگے جائیں گے, ڈیمانڈ کی جائے گی, رشوتیں لی جائیں گی اور اگر بھتے لیے جائیں گے تو وہ بندے نے بھی اپنے پیسے پھر پورے کرنے ہوں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ میرے بلا وجہ یہاں گئے ہیں تو اب مجھے بھی کچھ بے ایمانی کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں سے مجھے اپنا نقصان پورا کرنا پڑے گا. تو یہاں پر زیادہ گناہگار وہ ہے جس نے اس کو مجبور کیا. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو ایسی کیفیت میں نہ ڈالیں کہ وہ مجبور ہو جائے گناہ کی طرف, کیونکہ بہرحال انسان کمزور ہے. جی سعدیہ, کوئی میسج بہنوں کو دینا چاہیں فرمائیے گا.
بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ ہم حرام جب اگر خدا نخواستہ ہمارے یہاں مال آ رہا ہو، جیسے ابھی آپ نے بات کی، تو ہم نے آج کل سوال کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہماری خواہشیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اس کا سوال نہیں کرتے. تو بالکل سوال بھی خواتین کو اپنے مردوں سے سوال بھی کرنا چاہیے کہ یہ ذریعہ کہاں سے بن رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، کیونکہ آج ہم اس بات کے لیے بھی روتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارا کردار کیا ہے. اگر ہم ان کو رزق حلال کھلائیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام سے ہٹ جائے یا والدین کے نافرمان ہو جائے. صحیح. آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گی. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ تشریف لائیں، سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں. اللہ کرے کہ کہیں نہ کہیں ہماری یہ باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائیں، اور کوئی اگر بگڑا ہے یا دوسرے راستے پر ہے یا حرام طریقے سے رزق کمانے کا سوچ بھی رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے. تو نیکیوں میں اضافہ کیجئے، لقمہ حلال خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے، تاکہ وہ آپ کے آگے ایسے ہو کر بے لگام گھوڑے کی طرح نہ سامنے سر پہ سوار ہو جائیں، پھر ہم بعد میں پچھتاتے رہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے. تو بس یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور فی زمانہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت آگے بڑھنے کی، بہت کچھ حاصل کرنے کی، کامیابیاں سمیٹنے کی دوڑ میں اس قدر اندھے بہرے گونگے ہو چکے ہیں کہ بس ہمیں شاید صرف اور صرف اونچی منزل پر پہنچنا ہے. جب ہم وہاں سے گریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد.